اشرح لي صدري ويسر لي قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل علیہ. اس کو بند کرو جی پکھے میں اگے سپیکر کو نہیں. اس مسجد کی تعمیر کے بعد آج کا یہ پروگرام افتتاحی پروگرام ہے. اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. آپ میری طرف توجہ رکھیں گے, آپ میری طرف دیکھیں. کنوں تے 15-20 منٹ لانے جے.
Hello. Hello, check. Hello. Hello. آپ سب حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے اوصاف سے نوازا ہے اور کچھ ایسے کمالات عطا کیے ہیں جن اوصاف کی بنا پہ میرا نبی سارے نبیوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ وہ اوصاف کیا ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک وصف جو اللہ نے میرے نبی کو دیا، ایک کمال جو اللہ نے میرے نبی کو دیا، میں اسی ایک کمال پر اپنی تقریر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کمال اور وہ وصف یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے اور جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، اس کا آواز ایسا کر دیں یار، ایسا کریں آواز، اور اب اس کو بند کریں، ہاتھ اپنا ہٹائیں پیچھے۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، ہر نبی ایک برادری کے لیے، ہر نبی ایک شہر کے لیے، ہر نبی ایک بستی کے لیے نبی بن کے آیا، اور آمنہ کا لال پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا تھا۔ میں آپ کو قرآن کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ آپ سورت آراف پڑھیں، آپ سورت ہود پڑھیں۔ قرآن بولتا ہے
वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने हज़रत नूह को नबी बना के भेजा सिर्फ उनकी कौम के लिए। वैला आदिन अखाउम हूदा, और हमने हज़रत हूद को सिर्फ कौम आद के लिए नबी बनाया था। वैला समूदा अखाउम सालेहा, और हमने हज़रत सालेह को सिर्फ कौम समूद के लिए पैगंबर बनाया था। वैला मदियना अखाउम शुआइबा, और हमने हज़रत शुएब को मदियन कौम के लिए या मदियन बस्ती के लिए नबी बना के भेजा था। हर नबी एक कौम के लिए, एक बस्ती के लिए, एक बरादरी के लिए, एक शहर के लिए, और जब बारी आई मेरे नबी की, कुरान ने अंदाज बदल दिया। आखिरी नबी एक शहर के लिए, मक्के के लिए नबी बन के आया है, मदीने के लिए नबी बन के आया है, एक वक़्त के लिए नबी बन के आया है। कुरान ने अंदाज बदला। कुरान ने कहा कुल, मेरे पैगंबर आप कहें या अय्युहन्नास, और पूरी कायनात के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। सब के लिए अब नबी, सारी कायनात के लिए नबी बन के आए। कुरान ने एक और जगह पे कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। ये ज़रा आप मेरे साथ लिन्नास का लफ्ज़ बोलें, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो ज़रा। ये तकरीर सुन लीजिए तो फिर ज़ोर तो बोलो। मेरे नबी की रिसालत का जिक्र हुआ तो कुरान बोला वमार सलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास। मेरे नबी की नबूवत किसी वक़्त के लिए नहीं, किसी शहर के लिए नहीं, बल्कि लिन्नास। मैं अटक में खड़ा हूँ और मुझे हज़रत शेखुल कुरान बहुत याद आ रहे हैं। उनका शागिर्द हूँ, उन्हीं का एक रंग आपको दिखाना चाहता हूँ। ना मेरे पास वो इखलास है, ना खुलूस है, ना आवाज़ है। मैं उनकी नकल उतारना चाहता हूँ। नकल में कितना मज़ा है, फिर आप सोचेंगे कि असल क्या होगा। मज़ा आ जाए तो उनको दुआ दे देना। हज़रत शेख कहा करते थे कि जब रब ने मेरे नबी की रिसालत का जिक्र किया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। और जब कुरान ने मेरे नबी के किबले का जिक्र किया तो कुरान ने कहा इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास। ये किबला भी क्या है? लिन्नास है। और जब कुरान ने मेरे नबी पे उतरने वाली किताब का जिक्र किया तो फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानो हुदल लिन्नास। ये क्या है? हुदल लिन्नास है। और जब कुरान ने मेरे नबी की उम्मत का जिक्र किया तो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब आइए शेख के अंदाज की तरफ। मेरे नबी की नबूवत भी लिन्नास, मेरे नबी पे उतरने वाली किताब भी लिन्नास, मेरे नबी का किबला भी लिन्नास, मेरे नबी की उम्मत भी लिन्नास। अगर किबले के बाद दूसरा किबला कोई नहीं, कुरान के बाद दूसरी किताब कोई नहीं, उम्मत के बाद दूसरी उम्मत कोई नहीं, तो मेरे नबी के बाद दूसरा नबी भी कोई नहीं। अल्लाह ने नबूवत ख़त्म की है मेरे नबी पर। हर नबी एक कौम के लिए,
ذرا سنتے چلے آئیے، میں نے مسجد کی تعمیر پہ ہی ہے انشاءاللہ۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک وقت کے لیے، میرا نبی کسی بستی شہر وقت کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ میرا نبی کیا بن کے آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جب رب نے اپنی ربوبیت کا سورت فاتحہ میں ذکر کیا تو قرآن بولا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے نبی کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب کہنا چاہتا ہے میرا سونا پیغمبر اج تو بعد جس دا میں رب مانا اس دا تو نبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا نبی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، میرا بھی نبی ہے، آپ کا بھی نبی، بے شک تو بولو یار، یہ سٹیج پہ بیٹھنے والوں کا بھی نبی، تابعین کا بھی نبی ہے، صحابہ کی بھی نبی ہے، ائمہ مجتہدین کا بھی نبی ہے، مفسرین کا، محدثین کا، اولیاء کا، علماء کا، فقراء کا، میرا آپ کا، نیکوں کا، بدکاروں کا، جو امت میں شامل ہیں، میرا نبی سب کا نبی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ بات صحیح ہے، میں آپ کو دوسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں، اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر میرے اس اشکال کا کیا جواب ہے کہ میرا نبی صحابہ کو تو نام لے لے کے جنت کی ضمانت دیتا ہے، نام لے کے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں نام لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف انت فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص، نام لے لے کے جنت کی بشارت۔ میرا بھی تو نبی انہیں نام لے لے کے جنت کی بشارتیں دیتا ہے، مجھے کیا دی؟ بس اسی نقطے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی تو ان کا بھی ویسے ہے جیسے میرا نبی، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے جو میں نے پڑھا ہے، میں بھی ان کا امتی ہوں جس طرح حضرت صدیق اکبر بھی ان کے، انہیں نام لے لے کے بشارتیں دیتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مقتدیوں کی طرف منہ کیے، فرمایا کسی کو کوئی خواب آئے؟ میرے پیارے پیغمبر کی عادت تھی صحابہ سے پوچھتے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو میرے نبی اس کی تعبیر بتاتے، صحابہ خواب کا ذکر کرتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن پوچھا تو کوئی صحابی نہیں بولا، آپ نے فرمایا پھر سنو مجھے ایک خواب آیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، علماء کی محفل ہے، مجمع میں بہت سارے علماء نظر آ رہے ہیں، جو دوسرے لوگ آئے ہو وہ میری بات کو اپنے پلے باندھ لو۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ قطعی ہوتا ہے، قطعی، اور نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، کسی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، سب کا خواب ظنی ہوتا ہے۔ تو ان سمجھ آؤ، تو ان معاہدہ سر سمجھ آئی قطعی کیا ہوتا ہے اور ظنی کیا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ علماء کو پتا ہے قطعی کیا ہوتا ہے اور ظنی کیا ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ 1 دونی دونی تو 2 دونی 4 ابھی سمجھا دیتا ہوں قطعی اور ظنی کیا ہوتا ہے۔
اگر کسی ولی کو خواب آئے، میری بات ذرا غور سے سننی، اگر کسی عالم کو خواب آئے، اگر کسی امام کو خواب آئے، اگر کسی پیر کو خواب آئے اور وہ خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو صبح کے ٹائم ضروری ہے نا کہ وہ چھری رکھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ رات خواب میں جو دیکھا ہے مولانا نے، رات خواب میں جو دیکھا ہے ولی اللہ نے، رات خواب میں جو دیکھا ہے کسی صحابی نے، رات خواب میں دیکھا ہے کسی بزرگ نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر صبح کو وہ بیٹے کو تیار کرے، میدان میں لے جائے، اس کے گلے پہ چھری رکھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو ہون سمجھ آئے بھی کتی کی ہوندا تے، ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر کتی ہوگی، وہی ہوگی، دین میں حجت ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے جیتے جاگتے عالم بیداری میں نبی پر وحی اتری، نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے، وہ خواب کا ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کرتے۔ میں تھوڑی سی بات یاد، تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں، اور ہٹنا بھی اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک بل پاس ہو گیا ہے، تسی خیر مناؤ۔ آپ اپنے بچوں کو معاشی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، ذہنی اذیت بچوں کو نہیں دے سکتے، جسمانی مار بچوں کو نہیں دے سکتے۔ سن دے پہ ہو کہ کوئی نہیں؟ اگر وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے کسی کام کے لیے اور آپ اس کو پیسے نہیں دیتے تو وہ تھانے جا کر باپ کی شکایت کر سکتا ہے اور باپ کو 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ پیو نو جیل سٹوا کے دوے پیو کو پیسے لینے سے، کس سے لینے ہیں پھر اس نے پیسے؟ یہ بل پاس ہو گیا ہے اسمبلی میں، جی سینٹ نے بھی پاس کر دیا ہے، اور مزے کی بات ہے صاحب اقتدار نے بھی ووٹ دیے ہیں، حزب اختلاف نے بھی دیے ہیں۔ جی آپ بیوی کو بھی ذہنی اذیت نہیں دے سکتے، تیار ہو جاؤ۔ کہاں گئی وہ حدیث جی؟ کہاں گیا میرے نبی کا فرمان؟ اور کہاں گیا آئین کا پہلا لفظ کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا؟ یہ آئین کے پہلے لفظ ہیں، کہاں گیا وہ؟ کہاں گئی یہ سنت؟ کہاں گئی یہ حدیث؟ میرے آقا نے فرمایا تھا تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور اگر 10 سال کی عمر ہو جائے، اب نہیں، اب تم مارو گے وہ عدالت جائے گا، تھانے جائے گا، میرا باپ مجھے مارتا ہے، میرے باپ پہ مقدمہ قائم کرو، باپ جیل چلا جائے گا، بیوی تھانے جائے گی، خامند کے خلاف ہو تو گھر وس جائے گا۔ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، گھروں کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہو یار۔ قرآن نے کہا تھا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کرنا۔ ہمارے قانون نے کہا اپنی اولاد نو اف بھی نہیں کرنی۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کرنی۔ اف کا کیا مفہوم ہے جی؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہوں، یعنی ناگواری، ناگواری، لیکن میں جہاں تک سمجھاؤں نا وہ یہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ بیٹے کو ایک بات کا کہتے ہیں بھئی اینج کر لے، بیٹا سمجھتا ہے بھئی انہاں دی رائے صحیح نہیں، انہاں نوں سمجھ نہیں، انہاں نوں حالات دا پتہ نہیں، نقصان ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے، اس کے باوجود مانتا ہے، اس کے باوجود ماں باپ کی مانتا ہے، لیکن نقصان دیکھتا ہے،
تو ٹھنڈا سانس نکالتا ہے. اللہ نے فرمایا تین ٹھڈا سا کڈھن دی بھی اجازت نہیں. فلا تقل لہما اف. اولاد کی یار تربیت کرو، ان کے اخلاق سنوارو، ان کے عادات سنوارو، ان کو دین کی تعلیم دو، انہیں جائز ناجائز کے متعلق بتاؤ، حلال حرام کے متعلق انہیں بتاؤ، انہیں جنازے کی دعا آتی ہو، انہیں نماز آتی ہو، قرآن آتا ہو، انہیں پڑھاؤ، تربیت کرو اپنی اولاد کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ گئے تھے. بچہ کیا تھا؟ دودھ پیتا تھا. دوسری کون تھی؟ مائی ہاجرہ. سال کے بعد آئے، چھوڑ کے چلے گئے، سال کے بعد آئے، پتہ کر کے پھر چلے گئے. جب دوسری بار آئے نا، اسماعیل دوڑتا تھا. فلما بالغ ماء السعی. میرا استدلال اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا استدلال کر گیا ہے. دوڑ رہے تھے، اس وقت خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سامنے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں. 10 سال کا 11 سال کا بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ ابا کدی پتر بھی ذبح کیتے؟ خواب ہی ہے نا، کبھی بیٹے بھی ذبح کیے؟ بابا آپ میرے گلے پہ چھری رکھ چلائیں گے؟ اسماعیل بولے نہیں بولے. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے کر گزریے. رب میری قربانی مانگتا ہے، قربانی تو ہمیشہ پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے، تو میں کیوں نہ سمجھوں اس دھرتی پہ رب کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا ہے. ذرا اپنے ذہنوں کو ہوشیار کرو اور بتاؤ حضرت اسماعیل کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھا دیے تھے؟ باپ تو 1 سال کے بعد آیا، دوسری مرتبہ باپ آیا تو اس نے اپنے خواب کا ذکر کر دیا. باپ نے تو تربیت کی نہیں. کس نے آداب فرزندی سکھائے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ شاعر کہتا ہے کس نے آداب سکھائے تھے؟ بندیالوی کہتا ہے ماں کی گود میں رہ کے سیکھے تھے. ہاجرہ نے سکھائے تھے، ہاجرہ نے سکھائے تھے. گود اچھی ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، اور گود اچھی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. گود اچھی ہونی چاہیے. ماں تربیت کرتی ہے اپنی اولاد کی. یہ تو میں نے ضمناً ایک بات کرنی تھی، تھوڑی سی قربانی کا بھی ذکر کرنا تھا. تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ قطعی حجت، وہی دلیل. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، مجھے لے جایا گیا آسمانوں پر، میں نے جنت کو دیکھا. تو میں جب جنت کے دروازوں کے قریب پہنچا تو جنت کے 8 دروازے تھے. کتنے؟ باب الصلاۃ، باب الزکات، باب الحج، باب الصدقہ، باب الجہاد. جانا تو ایک دروازے سے. جس بندے کا ذوق جس طرف زیادہ ہوگا اللہ اس بندے کو اس دروازے سے داخل کر دے. نفل زیادہ پڑتا ہے، باب الصلاۃ. صدقے زیادہ دیتا ہے، باب الصدقہ. جہاد کا شوق ہے، باب. ایک دروازے سے جانا ہے. فرمایا پھر میری امت کا ایک بندہ آیا، وہ جب جنت کے دروازوں کے قریب آیا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ہر دروازہ کہنے لگا آپ مجھ میں سے داخل ہوں، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے کہ آپ جیسی ہستی
مجھ میں سے جنت کے اندر داخل ہوئی ہے، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے۔ میرے نبی نے خواب سنایا، حضرت صدیق اکبر نے کہا من ہوا یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے حضرت ابو بکر، انہیں بلائیں گے 8 دروازے۔ نبی تو میرے بھی ہیں، انہیں بشارتیں دے رہے ہیں نام لے لے کے، مجھے کیا دی؟ فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے مختلف لوگوں کے مکان دیکھے، ایک مکان مجھے بہت خوبصورت نظر آیا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا ایک ہاشمی جوان کا ہے۔ میں نے کہا میں ہاشمی بھی ہوں، جوان بھی، اور یہ بڑا خوبصورت مکان ہے تو میرا ہوگا۔ میں نے کہا مہما یا جبریلو، جبریل راستے سے ہٹو، میں اس مکان کے اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں اے اندرومی انہیں سونا ہے، جنہیں باہرو سونا نظر آ رہے ہیں اندرومی انہیں سونا ہے۔ جبریل نے کہا مہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ میرے نبی نے بشارت دی، حضرت عمر کا مکان جنت کے اندر، نام لے کے بشارت۔ حضرت عثمان کو تو غزوہ تبوک پہ 7 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ خدا کی قسم لوگ مصنوعی فضیلتیں تراشتے رہتے ہیں۔ یار ایک بات کا میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ میں نے جو خواب میں ذکر کیا کہ آپ خواب میں گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسمانی معراج نہیں ہوا یا یہ خواب کا واقعہ نہیں۔ جسمانی معراج میرے نبی کو صرف 1 مرتبہ ہوا، کیا؟ اسی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں 1 مرتبہ گئے، اور روحانی معراج میرے نبی کو کئی مرتبہ، لیکن جسمانی معراج صرف 1 مرتبہ۔ کوئی بندہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، بے اشاعت توحید و سنہ کا خطیب ہے اور معراج کا ذکر کیا تو روحانی معراج کا ذکر کر دی۔ مصنوعی فضیلتیں تراشتے رہتے ہو۔ میرے نبی نے یہ جملے کسی صحابی کے متعلق نہیں کہے۔ بندیالوی ریت کی دیوار پر پاؤں رکھ کر بات کرنے کا عادی نہیں ہے کہ کل کوئی آدمی میرے گریبان تک اپنے ہاتھ کو لے آئے۔ میرے آقا نے یہ جملے کسی صحابی کے متعلق نہیں کہے، صرف حضرت عثمان کے متعلق کہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے رب اس کو پوچھنا ہی کوئی نہیں، کسی کے متعلق نہیں۔ یہ جملے میرے آقا نے کہے ہیں تو صرف کس کے متعلق کہیں؟ نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ آپ نے بشارت دی، حضرت علی کو جنت کی بشارت دی نام لے کر، علی انت فی الجنہ، اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ بشارت دی۔ میں کتنی طویل بات کرتا چلا جاؤں یار۔ حضرت بلال سے کہا کیڑا عمل کرنا ہے کہ جب میں معراج کے لیے جنت میں پہنچا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا تھا۔
بلال کو بشارت دی۔ قرآن نے سارے صحابہ کو نام لے کے بشارت دی، والسابقون الاولون من المہاجرین، زور سے پڑھو یار، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سارے مہاجر سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ پہلے میں اس کا ایک ترجمہ کیا کرتا تھا، جن لوگوں نے پہلے مجھے سنا ہے وہ تو یقیناً ان کے دل و دماغ میں وہ ترجمہ گونج رہا ہوگا، جو نہیں سنا چلو وہ آج سنیں۔ وہ صحابہ کی محبت میں ڈوب کے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے، آپ کو بھی پیار محبت ہے والہانہ۔ کیوں؟ صحابہ ہمارے مہربان ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں سارا دین کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ ہمیں تو قرآن ملا صحابہ کے ذریعے، مجھ تک تو توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھ تک تو ختم نبوت اور میرے نبی کی سنت، احکام، ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدیثیں، میرے نبی کے فرامین، یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ صحابہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو صحابہ پہ تنقید کرتے رہتے۔ صحابہ اگر نہ بچیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بچے نے ماں سے ضد کی تھی، اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے 1 روپیہ دیا، 1 پیالہ دیا، بیٹا جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ، میں تمہیں حلوہ پکا دوں۔ پیالہ ایسا دیا جس کے نیچے پیندے کی طرف بھی گہرائی تھی، وہاں تو گہرائی تھی نیچے بھی ذرا گہرائی تھی، پیندے میں بھی۔ بچہ دکاندار کے پاس پہنچا، بچے نے کہا روپے کا تیل دے۔ دکاندار نے پیالے میں تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا، پیالہ بھر گیا۔ بولو تو صحیح یار، بولو، یہ ٹریکٹر کا آواز بھی ختم ہو جائے۔ پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا، سستا زمانہ سی، حالے تبدیلی نہیں سی آئی، ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی، سستا زمانہ تھا۔ تو دکاندار کہتا ہے یہ باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچہ جو تھا معصوم، اس کا ادے پا دے، اس نے پیالہ الٹ دیا، ادے پا دے۔ ماں کے پاس آیا، ماں نے پوچھا بیٹا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اب آپ نے سمجھ جانا ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے بتانا نہ پڑے اور آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ بچے آکھیا اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گرد گرد پہرا دینا پڑے گا، پہرا دینا پڑے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، صحابہ کے ذریعے مجھے دین پہنچا ہے۔ اس محبت میں ڈوب کر بندیالوی معنی کرتا ہے اعد لہم جنات
تجری تحتہا الانہار، میرا سونا پیغمبر ہو اساں تو جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے، اساں تو جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں عظمت صحابہ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بولو تو صحیح یار، بولو ذرا، اس کو ذرا یار تھوڑا سا اوپر کرے۔ آپ کا یہ یار لوز ہے، یہ لوز ہے آپ کا، تھوڑا سا اونچا کر دے بس، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی مہربانی ہے، تو راضی رکھنا پہنا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے کہو یار، زور سے کہو۔ یہ جملہ صرف میں کہتا ہوں، راول پنڈی سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک اور کراچی تک میں نے ہر اجتماع میں یہ جملہ کہا ہے، اور میں نے لوگوں سے کہا اسے بینروں کی زینت بناؤ، میرا نام نہ لکھو، ویسے بینروں پر اس جملے کو لکھو اور اپنے جلسوں میں لٹکاؤ۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات، اللہ نے سب صحابہ کو قرآن میں جنت کی بشارت دی، نام لے کے، من المہاجرین کئیوں کو نام لے کے کہا، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ نبی تو وہ ہمارے بھی، ہمیں کیا ملا؟ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں کیا خوشخبری دی؟ ہمیں کیا بشارت دی؟ بندیالوی کہتے ہیں ہم وہاں موجود نہیں، ہم ان کے سامنے نہیں، ہم دنیا میں آئے نہیں، لہذا وہ ہمیں نام لے کے خطاب کر کے جنت کی بشارت نہیں دے سکتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، میں تمہیں کچھ ایسے کام بتا دیتا ہوں، کچھ ایسے عمل بتا دیتا ہوں، وہ عمل تم کر لو، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ میں ہماری جنت کی ضمانت ان اعمال سے مشروط کر دی، یہ کام کرتے چلے جاؤ تمہیں بھی جنت کی بشارت ہے۔ ان اعمال میں اور ان کام میں اور افعال میں ایک کام اور ایک عمل ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، من بنا للہ مسجدن۔ ذرا للہ کے لفظ پہ غور کریں یار، یہ نہیں ایک مسجد کے نمازی آپس میں لڑ پڑے، ایک گروہ نے کہا اسا اتھے پا لینے، نا، للہ مسجد بنانی ہے کس کی رضا کے لیے؟ برادری تعصب نہیں، ذاتی عداوتی اور بغض نہیں، من بنا للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ بڑی حوصلہ افزا حدیث میں، اکئی چپ کر گیا۔ میں تمہیں ایسی بات بتا کے جاؤں گا تمہارے چہرے کھل اٹھیں گے انشاءاللہ، کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی جو میں آج بتا کے جاؤں گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں جو بیٹھے ہو، سٹیج پہ بیٹھے ہو یا مجمع میں بیٹھے ہو، کتنے آپ میں کتنی طاقت ہے آپ میں کہ پہلے آپ پلاٹ خریدیں؟ کتنے آپ میں جن میں یہ طاقت ہے پھر اینٹیں خریدیں، پھر سیمنٹ خریدیں، پھر مستری لگائیں، پھر مزدوری دیں، پھر سریا، پھر بجری، پھر ریت، پھر دروازے، پھر کھڑکیاں، پھر فرش، پھر پلسٹر؟ کتنے لوگ ہیں بولو؟
حدیث تو بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن میں کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ میں یہ طاقت ہے؟ یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک ہو، صاحب استطاعت ہو، پلاٹ خریدے، اینٹیں، سیمنٹ، سریا، سارا خرچہ برداشت کرے اور مسجد بنا دے، یہ تو کروڑوں میں ایک ہوگا۔ جب میں بچہ تھا تو یہ حدیث پڑھتا تھا یا سنتا تھا تو بڑے نا اندر اندر کچوکے اٹھتے تھے، بھئی ہے تے بڑی گل تے ساڈے وس دی گل۔ یہ جو مسجد تعمیر نہیں ہوتی اس کی رسید بکیں نہیں ہوتی، اس رسید بکوں کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن، لکھتے ہیں اوپر۔ میں نے سن 2000 میں اپنے مسجد گرا کے دوبارہ بنائی۔ میرا تجربہ یہ ہے، میرا اپنا تجربہ یہ، اگر کوئی بندہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ لوگوں کی رقم خرچ کرے، امانت دیانت کے ساتھ، اور وہ ارادہ کرے کہ میں مسجد سونے دی بنانی ہے، بن جائے گی، بن جائے گی، نیت نیک۔ لیکن ہم ساری زندگی ہماری سفروں میں گزر گئی، ٹوپیاں لے کے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، ٹوپیاں لے کے سڑکوں پہ، انہوں دے مکان بن گئے، مسجد اتھے ہی کھلوتی، مسجد وہی وہ بنتی نہیں۔ اس طرح نہیں، اخلاص، خلوص، امانت دیانت سے خرچ کرنا۔ تو میں بچہ تھا، سمجھ نہیں آئی کہ یار ہمیں تو یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر جب میں حدیث پڑھنے گیا نا، گجرانوالہ میں رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے حدیث پڑھی تھی۔ ابو داؤد ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے، ابو داؤد حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث آئی، مزہ ہی آ گیا بھائی، آپ بھی سنیں، آپ بھی مزہ لیں۔ حدیث یہ تھی، میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کا گھونسلہ، آلنا، ہاں چلو گھونسلہ اردو والا ٹھیک ہے، گھونسلہ کیوں بھائی؟ مرلے تے بندا گھونسلہ فٹ چ بندا، کتنا ہوتا ہے؟ 4 انچ 5 انچ، سونے دیاں تاراں نال بندا، ریشمی دھاگوں سے بنتا ہے، سیبے، پرانیاں ٹاکیاں، دھاگا اس سے بنا، اور 4 انچ اس کا ایریا ہے۔ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل۔ تشریح یہ کی گئی، ایک غریب آدمی تھا، مزدور آدمی ہے، دن کی مزدوری اس کو 500 400 ملتی ہے۔ اس نے دیکھا مسجد بن رہی ہے، پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں، اس نے ریت کی ایک تگاری دے دی، اس کی طاقت اتنی تھی۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کی طاقت تھی ایک گٹو سیمنٹ دینے کی۔ ایک تیسرا آدمی ہے، اس کی طاقت تھی 50 اینٹیں دینے کی، صرف اتنی طاقت تھی۔ جس آدمی نے مسجد کی تعمیر میں خلوص نیت سے ریت کی ایک تگاری بھی خرچ کر دی، اللہ اس کو بھی جنت میں عالی شان محل عطا کر دے گا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی ہیں، یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا
یہ خود حدیث کے لفظوں میں موجود ہے، حدیث کے الفاظ میں یہ مفہوم موجود ہے. من بنا للہ مسجدن، تو نہیں سمجھا دے میں تھوڑا جا تو نہیں پڑھا چڑھنا. کہو مسجدن، بولو مسجدن بن اللہ لہو بیتن، مسجدن بیتن، نون کی آواز آئی ہے، نون کی. مسجدن بیتن، کون سی آواز آئی؟ نون کی. یہ نون کہلاتا ہے تنوین کا. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے یہ لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا. دو زبریں ڈالی، دو زیریں ڈالی، دو پیش ڈالی، نون کی آواز آئی. رسولن لیلن نبیًا بیتن مسجدن، اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ نون تنوین کا. یہ کبھی کبھی قلت کا معنی دیتے ہیں، چھوٹے پن کا. کبھی کبھی یہی نون عظمت کا معنی دیتا ہے، بڑے پن کا. آپ کہیں گے یہ پہچان کیسے ہوگی؟ اتنے چھوٹے دا معنی کرنا تے اتنے عظمت دا معنی کرنا، اتنے قلت دا معنی کرنا تے اتنے کثرت دا معنی کرنا. میں نے کہا یہ بڑا آسان ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں پہلی مرتبہ آپ سنیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یا قلت کا معنی ہے یا کثرت کا معنی ہے. رب نے میرے نبی کے معراج کا ذکر کیا. سبحان الذی اسرا، اسرا رات کا چلنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. آگے کہا لیلن، لیلن. مولا اسرا کہہ لیا ہے، پتہ تے لگ گیا بھی رات دا سفر ہے. اگو لیلن کیوں آکھے آئی؟ نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، پھر اسے نکرہ لائے. تو یہاں لیلن کا کیا معنی ہوگا؟ ساری رات نہیں لگی. لیلن رات کا، وہاں سمجھ آ گئی یہاں قلت کا معنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. تو یہاں رسولن کا نون تنوین کا کس کا معنی دے گا؟ عظمت کا. میں تجھ سے ایک عظیم الشان پیغمبر مانگ رہا ہوں. اب معنی کرو. من بنا للہ مسجدن، یہاں نون تنوین کا قلت کے لیے، جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی. بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں عظیم الشان محل بنا دے. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا انہیں ایک تگاری ریت کی دی، سیمنٹ دیا، اینٹیں دی، مزدوری دی، نقد پیسے دیے. اگر اخلاص سے آپ نے دی، اللہ کی رضا کے لیے دیے، تو میرے نبی کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ جنت میں عالی شان محل بنائے گا. اللہ پھر قرآن میں تھوڑی سی اس آیت کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں مسجد کا ذکر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، پڑھو ذرا ایک دفعہ سارے. مسجدیں سب کی سب للہ، کس کے لیے؟ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت کرو. مسجدیں میرا گھر ہیں، اس میں پکار کرنی ہے تو صرف میری پکار کرو. یہاں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہیں، دوست آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، ساتھی آئے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں. کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی اناد نہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آپ ہمارے دوست ہیں، آپ قریب آئے ہمارے، ہماری بات کو غور سے سنیں. مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ ان المساجد للہ، گھر ہو میرا.
घारो कारी रशीद साहब का, घारो काजी साहब का। कारी रशीद साहब के घर के दरवाजे पर एक बंदा आए, घंटी पे हाथ रखे और घंटी पे हाथ रख के कहे, अब्दुल्ला साहब बाहर आओ। घर किसका है? घर किसका है? वो किसको कह रहा है? वो घंटी पे हाथ रख के कहता है, अब्दुल्ला साहब बाहर आओ। तो कारी साहब बाहर आके क्या कहेंगे? बंदियालवी की बात पसंद आए तो कहना बंदियालवी अच्छी बात कह गया है। कारी साहब बाहर आके कहेंगे, अकल नू हाथ मार, एक घर मेरा है, मेरे घर दे दरवाजे ते आवाज लानी है तो मेरे ना दिला। अल्लाह कहते हैं मस्जिदे मेरा घर है, इसमें पुकार करनी है तो मेरी पुकार करनी है। घर मेरा होवे ते पुकार होरां दी होवे? नहीं, घर मेरा है, इस मेरे घर में पुकार भी किसकी होनी चाहिए? अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदों के मेहराब पे लिख देते हो माथे पर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। और अल्लाह के बंदो, कहाँ गुम हो गए हो यार? कहाँ किस रास्ते पे चल निकले हो यार? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। जाओ किसी अरबी के प्रोफेसर से इसका तर्जमा करवाओ, जाओ, मुझसे न करवाओ। जाओ किसी अरबी के प्रोफेसर से कहो उसको इसका मुझे तर्जमा कर दे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। अटक के कॉलेज में चले जाओ, अरबी के प्रोफेसर को मिलो, उसको कहो इसका तर्जमा कर, क्या तर्जमा है इसका? तो हमने कभी उलमा से पूछा ही नहीं कि इसका तर्जमा क्या है। उलमा तुम्हें कहते रहते हैं हम तो अल्लाह से मांगते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता देकर कि या अल्लाह तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता है, तू दे। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह का यही मैंने ये उलमा बैठे हैं, अरबी जानने वाले लोग जो बैठे हैं, यही मैंने नहीं। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह का मैना ये है, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेन अल्लाह दा वास्ता तू दे जी। जाइए किसी अरबी के प्रोफेसर के पास चले जाइए। और कुरान में आपने क्या पढ़ा? अन्नल मसाजिदा, मस्जिदें सारी किसकी हैं? अल्लाह की। फला तदू मअल्लाहि अहद। उलमा बैठे, मैं तकरीर में कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं करता, कल्ले मिन नास अला कदरे उकूलहिम के तहत मैं बड़ी सादा सी गुफ्तगू करने का आदी हूँ। एक दूसरा तर्जमा भी इसका कर सकता हूँ। आपकी तवज्जो, अन्नल मसाजिद लिल्लाह का एक और तर्जमा करने लगा हूँ। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सजदे वाली जगह, सजदे वाली जगह मेरी हैं। जिस पे माथा रखता है ना, जिस पे जाके नाक रखता है ना, जिस पे हथेलियां रखता है ना, जिस पे घुटने रखता है ना, वो जगह मेरी है। रेतली ज़मीन हो तब मेरी है, नहर का किनारा हो तब मेरी है, पथरीली ज़मीन हो तब मेरी है, पहाड़ी ज़मीन हो तब मेरी है, जंगल की ज़मीन हो तब मेरी है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सजदे वाली जगह जहां माथा टेकता है ना, ए जा मेरी है, ए जा मेरी है, ए जा मेरी है। मेरी जमीन ते सजदा कर नहीं तो मेरा सजदा कर, ये मेरे सिवा किसी होर दा सजदा कर नहीं। मेरी जमीन तू बाहर निकल के कर। जमीन होवे मेरी, सजदा गैरुल्लाह का। एक तीसरा माना भी कर सकता हूँ, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सजदे वाले आज़ा। सजदे वाले आज़ा क्या है? माथा, नाक, हथेलियाँ, घुटने, पाँव के पंजे, इन्हीं आज़ा पे सजदा होता है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सजदे वाले आज़ा मैंने बनाए, मैंने बनाए। ये माथा भी मैंने बनाया, ये नाक भी मैंने बनाया, ये हाथ भी मैंने बनाए, ये घुटने भी मैंने बनाए। ये आज़ा सजदे वाले मैंने बनाए हैं।
یہ آزاد جھکانے ہیں تو پھر جھکانے بھی کس کے سامنے ہیں؟ پکار بھی اللہ کی اور سجدہ بھی کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے۔ یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجدوں میں پکار کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ مسجد سے باہر بھی پکار کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف کس کا سجدہ ہوگا؟ دیکھیں یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا ایک تجزیہ ہے، میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میری تائید کرتے ہیں، لیکن آپ کو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے، بالکل حق ہے آپ کو۔ آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ غلط ہے، آپ کو پورا حق ہے میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا، کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں۔ اور اگر میرا تجزیہ 100% صحیح ہو تو آپ کی آواز مجھے بتائے گی کہ آپ نے میری تائید کر دی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے یہ پیشانی رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت۔ انسان کی پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، انسان کی پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ ایک اور تجزیہ بھی کرتا ہوں، اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل۔ اور اگر میرا تجزیہ صحیح ہو تو آپ کہیں نہیں تیرا تجزیہ صحیح ہے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آپ نے میری تائید کی یا میرے ساتھ آپ نے اختلاف کیا۔ بندیالوی کہتا ہے میرا مذہب، میرا دین، دین اسلام، میرا دین، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی تو خوبی یہی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ آپ میں سے کسی نے اگر غازی احمد کی کتاب من الظلمات الی النور پڑھی ہو، آپ کی لائبریریوں میں، کالج کی لائبریریوں میں، سکول کی لائبریریوں میں وہ کتاب منظور ہے، آپ اسے نکلوائیں، بچے نکلوائیں، نوجوان نکلوائیں، پڑھیں اس کتاب کو۔ غازی احمد جو 7ویں جماعت میں ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، بوچھال کلاں ضلع چکوال وہاں کا رہائشی ہے، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، بچہ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہو۔ اس نے اپنی کہانی لکھی من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، میں کیسے مسلمان ہوں۔ اسے پڑھیں، خدا کے لیے اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں غازی احمد کہتا ہے ابھی تو پاکستان بنا نہیں، ہندو مسلم سکھ سب اکٹھے رہتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹیچر بھی ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں۔ انکوائری لگ گئی، اس بچے کو کسی مسلمان ٹیچر نے تو ورگلایا نہیں، اسلام کی تبلیغ تو نہیں کی۔ 3 آدمی انکوائری افیسر مقرر ہوئے، ایک ہندو، ایک مسلمان، ایک سکھ۔ میں بچہ 12-13 سال کا، مجھے سمجھ بھی کوئی نہیں، مسلمان ٹیچروں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، اے بھائی خدا دا نا ہی ساڈا نام نہیں آنا چاہیے، ہمارا نام نہ آئے۔ میں نے کہا مطمئن رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو کو نہیں سن رہے ہو؟ سنیے اور لطف لیجیے۔ پہلا سوال کیا انکوائری افیسر نے، تو نے ہندو مذہب چھوڑا، اسلام کیوں قبول کی؟ سکھ ہو جاتا، تجھے ہندو مذہب پسند نہیں تھا، عیسائی ہو جاتا، عیسائی بن جاتا، سکھ بن جاتا، مسلمان کیوں بنا؟ غازی احمد کہتا ہے عمر تو میری 12 سال تھی، 13 سال۔ رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا، اس خوبی نے متاثر کی۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، جہاں دیدہ لوگ تھے،
انہوں نے کہا اچھا اسلام ایک دروازے پہ جھکاتا ہے، اے تو بزرگاں دیاں قبراں تے کدی نہیں گیا؟ تو نے نہیں دیکھا امبالے میں کیا ہوتا ہے سائیں توکل کے مزار پہ؟ جھنگ میں کیا ہوتا ہے سلطان باہو کے مزار پہ؟ لاہور میں کیا ہوتا ہے حضرت علی حجویری کی مزار پہ؟ اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے بری امام کے مزار پہ؟ وہاں پہ شانیاں جھکانے والے کون ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی نے متاثر کیا، تو وہاں دیکھتا نہیں ہے تو مسلمان جھکے ہوئے ہیں؟ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں بچہ تھا، رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا۔ ذرا جواب سنیے، کیا جواب دیا غازی احمد نے؟ غازی احمد نے کہا میں نے اسلام آباد، پنڈی، لاہور، امبالے کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے والا اسلام قبول کیا ہے۔ اور جو مدینے والا اسلام ہے نا وہ یہی سبق سکھاتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے اس میں خرچ کیا، پیسہ لگایا، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو حدیث کے مطابق اجر سے عطا فرمائے، اس حدیث کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کی رکھوالی کرتے ہیں، یعنی تعمیر کروائی، وقت دیا، کھڑے رہے، انتظام، انصرام، یہ بڑا محنت طلب کام ہے، انہوں نے اللہ کے گھر کا خیال کیا، اللہ ان کے گھروں کا خیال فرمائے، اللہ ان کے گھروں کا خیال فرمائے، اللہ ان کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ باران رحمت کے لیے دعا کرو، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا فرما دے، باران رحمت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، آمین۔